अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहली और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सच जिम्मेदारी के साथ बयान करना ही असल सहाफ़त है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि हालिया बहरान में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहिरा किया, इस पर वज़ारत इत्तलात की जानिब से मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा न करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक्सपोर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो के बायस कोरोना के बावजूद बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ममलकत ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जुलाई ta अक्टूबर बरामदात का हजम 9.5 अरब डॉलर है। बरामदात का हजम पिछले साल से 25% ज़्यादा है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि अक्टूबर में बरामदात 17.5% इजाफे के साथ 2.471 अरब डॉलर रही, जो किसी भी अक्टूबर के माह का सबसे बुलंद रिकॉर्ड है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़रा कामरान खान बंगश और अरशद अयूब खान ने अपने ओहदों का हल्फ ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वज़रा समेत आला सूबाई हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर खोलने से मुतालिक मुज़ाकरात कामयाब हो गए और बाब दोस्ती आज से खोल दिया गया है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बाब दोस्ती पर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त बहाल कर दी गई है। पहले मरहले में अफगानिस्तान में फंसे खाली पाकिस्तानी कंटेनर्स बाब दोस्ती से पाकिस्तान दाखिल हुए, जबकि अफगान ट्रांजिट फल सब्जियों के ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की पैदल आमदरफ्त भी शुरू हो गई है, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने चमन बॉर्डर खुलने के बाद अफगान शहरियों के लिए 31 दिसंबर 2021 तक वीज़ा फीस माफी का भी ऐलान किया है। चमन बॉर्डर गुज़श्ता 28 दिनों से अफगानिस्तान की जानिब से बंद था, जिसके बायस मुसाफिरों और ताजरों को मुश्किलात का सामना था। इस हुकूमत के आने के बाद भी जो बॉर्डर्स की मूवमेंट्स थी वो ज़रा रिस्ट्रिक्टिव रहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इंटरेक्शन के ज़रिए तोरखम पे बड़े अच्छा एक निज़ाम कायम कर दिया है। चमन खुल रहा है तो चमन पे भी हम सोच रहे हैं कि बड़ा फैसिलिटेटिव इंटरेक्शन हो। पाकिस्तान का जो पॉलिसी है वो ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाया जाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि यकसा निसाब तालीम का नफाज मौजूदा हुकूमत का अहम इक़दाम है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में यकसा निसाब से मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होगी। उन्होंने कहा कि इंसाफ, सेहत और तालीम शहरियों का हक है। माशरे में इंसाफ और तालीम की फराहमी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना का पूरी कौम ने मिलकर मुकाबला किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम की सियासत नाकाम जलसों के बायस हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्तरद शुदा अनासिर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं और पीडीएम की क़यादत के चेहरों से मायूसी आया है। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले अनासिर तरक्की का सफ़र रोकना चाहते हैं, जो कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत करने वालों को होश के नाखुन लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं और कौम को उनकी क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। नाज़रीन, दीगर खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। तमाम लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि उज़्बेकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका टाइटल जो है सेक्रेटरी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ उज़्बेकिस्तान, वो 3 दिन के दौरे पे पाकिस्तान आए हुए हैं। कल शाम को उनकी पाकिस्तान आमद हुई। ये याद रहे कि इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी डेलीगेशन के साथ इस साल
ازبکستان گئے تھے. پھر ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے ان کی ملاقات دوشانبے میں تاجکستان پہ ہوئی, ابھی جب SCO کے سمٹ پہ ہم گئے تھے. ان کا دورہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ایک تاریخی دورہ اس طرح ہے کہ آج صبح پاکستان اور ازبکستان نے ایک پروٹوکول آن جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن, یعنی جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پہ ایک پروٹوکول سائن کی ہے, جس کے تحت دونوں ممالک بہت سے سیکیورٹی کے ایریاز میں مل کے کام کریں گے اور آپس میں کوپریٹ کریں گے. یہ میری ان سے تیسری ملاقات ہے اس سال, اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو فوکس سارا جیو اکنامکس پہ ہے. بارہا وزیر اعظم صاحب ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک جیو اکنامک پیراڈائم میں, جس میں جو ہماری لوکیشن ہے, جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جغرافیہ بہت اہم ہے, لیکن ماضی میں اس جغرافیے سے شاید ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. تو اس جیو اکنامک پیراڈائم میں کنیکٹیوٹی یعنی پاکستان کے ذریعے راہداری کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چین سے تو ہمارا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور سی پیک کے ذریعے راہداری کا ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ جاری ہے, لیکن سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں اور اس میں ازبکستان ایک کرٹیکل رول ادا کرتا ہے, ان سے اس طرح کی ہماری جو ہے انگیجمنٹ نہیں رہی ماضی میں جیسے شاید ہونی چاہیے تھی. اب ازبکستان, پاکستان اور افغانستان, ظاہری بات ہے راہداری جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہی آنی ہے. یہ ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے ایک کروشل ایلیمنٹ ہے اپنی جیو اکنامک ویژن کو پورا کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب اور ان کے صدر نے پچھلے ہفتے فون پہ بھی رابطہ کیا, افغانستان کی صورتحال پہ بات چیت کی. اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آج جو ہم نے بات کی ہے کمیشن کا, میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ افغانستان پہ یہ میرے نزدیک بہت ہی خوشائن ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کی پوزیشن بالکل ایک ہے. آج میری ان سے کافی لمبی گھنٹہ بھر کی ملاقات 1-on-1 ہوئی, اس میں بھی ہم نے یہ بات کی. پھر اس ڈیلیگیشن کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی سیشن میں, اور دونوں ممالک کا یہی موقف ہے کہ افغانستان کی عوام کی خاطر اس وقت کوارڈینیٹ کر کے ساری دنیا کو انگیج کرنا چاہیے جو افغانستان کی اس وقت حکومت ہے. ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح کہ افغانستان میں کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل نہ بنے. ابھی بار بار یہ بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ کیا اور ورلڈ بینک کیا کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے. ابھی سردیاں آ رہی ہیں, وہاں پہ خوراک پوری نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کو وسائل نہیں ہیں. اور یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے, اگر دنیا نے کنسٹرکٹیولی کوارڈینیٹ کر کے انگیج نہ کیا تو خدا نہ خواستہ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے پاکستان کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے, ازبکستان کا بھی بالکل یہی موقف ہے. اور اس میں بارہا بات ہوتی وسطی دنیا سے شاید طالبان کی, یہ طالبان یا کسی اور حکومت کا ایشو نہیں ہے, یہ عام افغان کا ایشو ہے. اور پاکستان کے حوالے سے میں کہتا چلوں, کئی دفعہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں بات کر رہے ہیں. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی. دیکھیے 4 دہائیوں سے افغانستان ایک جنگ کی صورت میں ہے. جنگ کی صورتحال کی وجہ سے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ نقصان پاکستان کو ہوتا ہے. 9/11 کے بعد سے 80,000 ہماری کیجولٹیز ہو چکی ہیں, $150 بلین سے زائد ہمارا معیشت کو نقصان ہو چکا ہے. آپ نے دہشت گردی کی لہر پاکستان میں دیکھی جس کے سارے تانے بانے جڑتے ہیں جا کے جو افغانستان میں ملٹری کیمپین 9/11 کے بعد ہوئی. تو ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں استحکام کی, ایک تو یہ کہ ہمارے افغان بہن بھائی ہیں, ان کا حق ہے, 4 دہائیوں سے وہ وہاں ایک جنگ کی صورتحال میں رہ رہے ہیں. لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ افغانستان میں استحکام ہو اور وہاں پہ امن کی شکل جو ہے مستقل طور پر قائم رہے. اس لیے یہ ہمارا حق ہے بحیثیت پاکستان دنیا کو یہ بات باور کرانا
کہ وسطی دنیا کے لیے شاید 10,000 میل دور بیٹھ کے یہ ایک لگژری ہو، لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے افغانستان سے ڈس انگیج کرنے کی. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو سپورٹ کرے تاکہ عام افغان جو ہے اس کے لیے مسائل نہ بڑھیں. یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں، ہمارے لیے یہ ہیومینیٹیرین اور ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے. تو اس پہ پاکستان اور ازبکستان کا مکمل اتفاق ہے افغانستان کی پوزیشن پہ. افغانستان اور پاکستان ایس سی او کے فورم میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس میں بھی اکٹھا کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سے عناصر ہیں اس پرٹیکولر فورم کے جس میں دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن، جس میں سیکیورٹی کے باقی معاملات پہ کوآپریشن، وہ بھی دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے ری افرم کیا ہے وہاں پہ کوآپریشن. جہاں تک اس کمیشن کا تعلق میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ٹرانس نیشنل کرائم، ڈرگ ٹریفکنگ کا جو معاملہ ہے، منشیات کا، اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن، اور پھر ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ یعنی ہماری NDMA، اینٹی نارکوٹکس فورس، یہ تمام پہلو آج ان پہ بات ہوئی اور یہ ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ ہیں جس پہ آگے ورکنگ گروپس کی شکل میں ہم کام کریں گے. ازبکستان کے ساتھ پہلے ہی ہماری ملٹری ایجوکیشن پہ، ڈیفنس کوآپریشن پہ MOUs موجود ہیں، ان کو بھی اسی پروسیس میں آگے لے کے دونوں ممالک چلیں گے. آج کی جو میٹنگ تھی اور جو پروٹوکول ہے اس کے ممبران میں منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول، منسٹری آف ڈیفنس، فارن آفس، ہمارے NDMA، لا منسٹری اور FBR نے شرکت کی، اور اس سارے کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جو ہے وہ اس کا مین کوارڈینیٹنگ فنکشن اور کوارڈینیٹنگ باڈی ہوگی. ایک اور میں آپ کو اہم بات بتا دوں کہ ازبکستان پاکستان میں بہت سے MOUs پہلے سے ہوئے ہیں، بہت سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے اس طرح افیکٹولی چلائے نہیں جا سکے پچھلے کچھ سالوں میں. تو یہ بھی آج ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان تمام جو بھی ہمارے آپس میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں جو سیکیورٹی سے متعلق ہیں، ان کو بھی اسی کمیشن کے ذریعے ہم آگے لے کے چلیں گے اور ریوائٹلائز کریں گے. ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لیفٹیننٹ جنرل وکٹر محمودوف، ان کا دورہ کل تک جاری رہے گا. یہ آج وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے دوپہر میں، وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور راولپنڈی میں GHQ میں بھی ان کی ایک ملاقات ہوگی. کل یہ تورخم کا دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ازبکستان سے آنے والی جو کنیکٹیوٹی کے ٹرکس ہیں، جو ازبیک ٹرکس اب پاکستان کے ذریعے ہمارے وارم واٹرز تک، عریبین سی تک جائیں گے، اس کنیکٹیوٹی کے معاہدے کے تحت جو پاکستان ازبکستان آپس میں جو ہم نے کیا ہے اس سال، وہ ٹرکس وہاں موجود ہوں گے، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کا بھی معائنہ کریں گے. رزاق داؤد صاحب جو ایڈوائزر ہیں کامرس پہ وزیر اعظم صاحب کے، وہ بھی ہمارے ہمراہ ہوں گے کل تورخم. اور اس کے بعد یہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، کیونکہ خود ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، یہ پہلے بھی پاکستان آئے، اور اس کے بعد ان کا دورہ اسلام آباد آ کے اختتام پذیر ہوگا، اور کل یہ واپس جائیں گے. سو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتانا تھا کہ پاکستان ازبکستان کی ایک اور پیش رفت ہے اس تعلق میں، وہی جیو اکنامک پیراڈائم جس کی ہم بارہا بات کرتے ہیں، اور کنیکٹیوٹی، اسی سلسلے میں یہ جوائنٹ کمیشن بنی. جی میں نہیں جاؤں گا، جی میں نہیں جاؤں گا. ایک سپوائلر جو ہے وہ پیس میکر بننے کی کوشش نہیں کر سکتا. جی Sir, as you told us that in the form of working groups, you will engage with Uzbekistan. So these working groups will meet quarterly, or what level of engagement would be? And if this we are shifting towards a geo-economic paradigm, so is there investment-based, agreements or trade-based agreements? Can you please provide such details on your? دیکھیں، یہ جو ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹس ہیں، یہ تو ازبکستان کے ساتھ اس سال، اس سے پہلے بھی نئے ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں. تو وہ فریم ورک تو اب سیٹلڈ ہے، منسٹری آف کامرس اس کو لیڈ کر رہی ہے. جب تاشقند وزیر اعظم صاحب گئے تھے اس وقت بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی، بلکہ بزنس ڈیلیگیشنز بھی گئیں. تو وہ ہمارا اب ٹرانزٹ ایگریمنٹ موجود ہے.
ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہے. اسی کے ذریعے یہ سارے پروسیس اور جو میں نے آپ کو ٹرکس کی بات کی ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں, یہ اب پروسیس چل پڑا ہے. ان کو اور فیسلٹیز جو پاکستان نے دینی ہے, جو انہوں نے ہمیں دینی ہے بزنس اور انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے, اس پہ تو کام ہو رہا ہے. وہ اس پروٹوکول, اس کمیشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ پروسیس اب چل رہا ہے, بیکاز سینٹرل ایشیا ہمارے لیے ایک پرائیورٹی. جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. سر, پاکستان ازبکستان کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں, تو کیا پاکستان اس میں دیگر ممالک کو بھی شامل کرے گا یا ہر کنٹری کے ساتھ وہ علیحدہ اس طرح کا جوائنٹ سیشن کرے گا؟ نہیں, یہ کمیشن تو ازبکستان کے ساتھ ہی ہے, لیکن یہ جو کوپریشن کا ماڈل ہے اس میں بائیلیٹرل ایگریمنٹس بھی ہمارے تاجکستان کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ, لیکن پھر کچھ ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس بھی ہیں. مثلا ایک QTTA ارینجمنٹ ہے جس میں 4 ممالک شامل ہیں. پھر کچھ ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹس ہیں. آج بہت بات ہوئی کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس پہ. ایک ریلوے کا پروجیکٹ چل رہا ہے جو ازبکستان, افغانستان, پاکستان کے درمیان, ان پہ بھی بہت سی بات ہوئی. تو ازبکستان کا تو یہی ویو ہے کہ جتنی زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھائی جا سکے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو راہداری ملے عربین سی تک. اور ظاہری بات ہے ہمیں بھی بہت فائدہ ہے کہ ہمیں سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ, ان کے انرجی ریزروز, تو یہ ایک ون ون سچویشن مجھے نظر آتی ہے. جی اچھا سر, یقیناً پاکستان خطے میں اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر ترقی اور امن کی بات کرتا ہے, لیکن پاکستان محسوس کیا کرتا ہے کہ خطے میں پاکستان کو ہرڈلز کیا ہیں, راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں, اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں. تھینک یو. دیکھیے, میرا خیال ہے خطے کی رکاوٹیں تو آپ کے سامنے, اس میں تو کوئی بحثوں مباحثے کی ضرورت نہیں. ایک طرف ہندوستان ہے, پاکستان نے بار بار یہ بات کی ہے کہ اگر ہندوستان آگے چلنے کو تیار ہے تو ہم تیار ہوں گے, لیکن آگے چلنے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں, کچھ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں معاملات ہیں وہ ان کو درست کرنے پڑیں گے. یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں. بدقسمتی سے وہاں کی جو حکومت ہے, جو رویہ ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, اس کے بعد مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے کیا, اس خطے کے لیے آگے کیسے چلے گا. اگر ایک خطے کا بڑا ملک جو ہے وہ اس طرف چل پڑے جس طرف ہندوستان جا رہا ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ تمام خطوں کو بہت کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ کس طرف بات جائے گی. دنیا نے آنکھیں بدقسمتی سے بند کی ہوئی ہیں, اس طرح بھارت سے بات نہیں کر رہا جو کرنی چاہیے, کیونکہ نقصان سب کا ہوگا, لیکن بہرحال وہ معاملہ ان کا ہے. دوسری میرا خیال ہے رکاوٹ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن اپرچونٹی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں انشاءاللہ سلامتی کی شکل نکلتی ہے, وہاں پہ مستقل طور پر امن آتا ہے, تو پھر وہ جو کوریڈور آف کنیکٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں, راہداری کی بات کرتے ہیں, افغانستان بھی ایک ہب بن جائے گا. اس میں افغانستان کا بھی بہت فائدہ ہے, ظاہری بات ہے, ان کی اکانومی کے لیے. اور بہرحال پاکستان کی لوکیشن تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یونیک ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جی سر. صاحب خالد ایکسپریس ٹی وی سے. وہی صاحب, ماضی میں ازبک جو نیشنلز ہیں وہ مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے, پاکستان میں بھی ان کا نیٹ ورک موجود رہا. اب اس موضوع پر کوئی ان سے بات ہوئی کہ فیوچر کیا ہے, کیا ایسا کبھی اب نہیں ہوگا؟ دوسرا جو افغان قیادت ہے, کس بارے میں ازبک نیشنل جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں, پاکستان میں بھی اور پاکستان کے علاقوں میں بھی, کیا اس موضوع پر بھی ان سے بات ہوئی؟ دوسرا یہ کہ افغان ملٹری اینڈ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فرار ہو کر ازبکستان گئی, وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کے, کیا اس حوالے سے بھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں, پہلی چیز پہ بات نہیں. اور دوسری جو آپ کی بات ہے اس پہ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. جی. انور عباس فرام بول نیوز. یوسف صاحب, مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو گراؤنڈ اینڈ ایئر لائنز آف کمیونیکیشن کا ایگریمنٹ, ازبکستان پہ ریجن پہ بات کریں, یہ کسی اور دن ہم آئیں گے اس پہ. جی میڈم. آپ کیونکہ راہداری کی بات کر رہے ہیں تو سی پیک کا نام نہ لیا جائے, پاسبل نہیں ہے. لیکن جب ایک طرف چیئرمین سی پیک اتھارٹی جو ہیں خالد منظور صاحب, وہ کراچی میں یہ بیان دیتے ہیں کہ امریکہ سی پیک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کا اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے؟ کیونکہ بہت ذمہ دار شخص ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی, تو کیا امریکہ ڈی ریل کر رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے؟
ایک تو جی میں آپ کو بتاؤں اس اسٹیٹمنٹ کا وہ میری نظر میں بھی آئی تھی, میں نے ان سے خود بات کی تھی اینڈ وی کنفرم دیٹ ہی واز کوٹڈ کمپلیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. وہ آن لائن تھا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا بات کی تھی. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے, دیکھیے میرا اس پہ بالکل واضح موقف ہے. دنیا نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. وی ہیو ٹو انشور کہ ہمارے جو ہدف ہیں وہ ہم پورے کریں. اگر کوئی کمزوری ہے اس کو ریموو کریں تاکہ کوئی ایڈوانٹیج نہ لے سکے, اور جو ہماری اسٹرینتھس ہیں اس پہ کام کر کے جو ہمارے اپنے آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کریں. باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان انفارچونیٹلی ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ بات درست ہے. لیکن اس میں کہنا کہ کس نے کیا کیا, وی جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن آور سیلوز اینڈ اسٹرینتھن واٹ وی ہیو. جی تھینک یو سر. دس از زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن. آپ نے ازبکستان سے ٹرکوں کی آمد کا ذکر کیا جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو لے کے جایا جائے گا, تو کچھ اس کی تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتا دیں. وہ کیا سامان لا رہے ہیں, کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, کیا پاکستان سے بھی کوئی ٹرک ازبکستان جائیں گے اسی روٹ پہ؟ تھینک یو. فرینکلی مجھے یہ پتہ نہیں سامان کیا ہے, لیکن آئی ایم انفارمڈ کہ 4 ٹرکس ہیں جو ازبکستان سے ہیو مووڈ, اور وہ قدرتی طور پہ اس وقت آئے ہوئے ہیں, کوئی سے سنکرونائز نہیں ہوئے. کل ہمارے کوئی ٹرکس نہیں جا رہے ادھر, یہ صرف ازبیک ٹرکس آ رہے ہیں. بٹ اب ریگولرلی یہ پروسیس شروع ہو گیا. وہ TIR کا پروسیس ہے, بلکہ ہمارا ایک NLC کا ٹرک تو ابھی ٹرکی تک جا کے اور وہ واپس بھی آیا, تو وہ جو TIR فارمیٹ ہے اس کے نیچے یہ ہو رہا ہے. لیکن کل صرف ازبیک ٹرکس ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ازبکستان کا وفد پاکستان کے دورے پر ہے. ازبک وفد سے مذاکرات میں روابط کے فروغ سے متعلق بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ازبکستان نے مشترکہ سیکیورٹی کمیشن سے متعلق تاریخی پروٹوکول پر دستخط کیے ہیں. جوائنٹ سیکیورٹی کے حوالے سے معاہدہ طے پایا ہے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں لوگوں کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے اخراجات نہیں ہیں. افغانستان میں امن اور استحکام کے خواہاں ہیں اور افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور ازبکستان مل کر کام کریں گے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ. MCB بینک فار لائف. ویلکم بیک ناظرین. گلاسکو میں جاری ماحولیاتی سربراہ کانفرنس میں 100 سے زائد عالمی رہنماؤں نے سن 2030 تک جنگلات کی کٹائی کا خاتمہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. COP 26 سربراہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں نے دنیا بھر میں جنگلات کی بحالی کے لیے $19 ارب کے فنڈ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ بس بہت ہو چکا, ہمیں خود کو کاربن کے ذریعے ہلاک نہیں کرنا چاہیے. کانکنی اور ڈرلنگ کے ذریعے زمین کھود کر ہم اصل میں اپنی قبریں کھود رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکہ 2030 تک زہریلی گیسوں کے اخراج میں 50% کمی کرے گا. ملکہ برطانیہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اب باتوں کا نہیں عملی اقدامات کا وقت ہے, ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری اسلحے کے حصول سے روکنے کے لیے بہترین راستہ سفارتی طریقہ کار ہے. روم میں G20 اجلاس میں شرکت کے بعد امریکی صدر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اجلاس کا کافی مفید رہا, جس میں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن, جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے بات چیت میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایران کو جوہری اسلحے کے حصول سے روکنے کے لیے سفارتی بات چیت ہی بہترین راستہ ہے. بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اپنی ملاقاتوں میں ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کے آغاز کی حوصلہ افزائی کرنے کی بھی تائید کی ہے. ادھر افغانستان میں ریڈیو پولیس کئی مہینے کی بندش کے بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان سعید خوستی نے کابل میں ریڈیو سینٹر کا دورہ کیا اور نشریات کی بحالی کا اعلان کیا. اس ریڈیو اسٹیشن سے پولیس کے مسائل, شہروں میں ٹریفک کی روانی, امن عامہ پر بات چیت اور آگاہی کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. اس موقع پر ترجمان وزارت داخلہ نے کہا کہ ہم میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور ہر اس اقدام کی حمایت کرتے رہیں گے جو ایک آزاد میڈیا اور مثبت سوچ کو پروان چڑھاتا ہو.
انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میڈیا کا ہے اور ہم افغانستان میں ایسا میڈیا چاہتے ہیں جو اسلامی نظام کے عین مطابق ہو۔ ناظرین، کالعدم تنظیم کے شرپسندوں کے تشدد سے شہید ہونے والے پنجاب پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد ابوبکر کی نماز جنازہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان، آئی جی پنجاب پولیس راؤ سردار علی خان، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور اور سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ شہید ابوبکر شرپسندوں کے تشدد سے شدید زخمی حالت میں جنرل ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحافیوں کے خلاف جرائم میں سزا سے استثناء کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد صحافیوں کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اور ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جہاں صحافی بلا خوف و خطر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے سکیں۔ دنیا کے تمام شعبۂ زندگی کی تمام تر خبریں پہنچانے میں صحافیوں کا اہم کردار ہے، جو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر خدمات سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت ہو یا فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم۔ اظہار رائے کی آزادی ہمیشہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ بھارتی مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھیننا انسانی حقوق کا قتل ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور نے بھارتی ریاست تری پورہ میں 10 روز کے دوران 17 مساجد پر حملوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اقلیتوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور RSS کے دہشت گرد مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھارتی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی بربریت جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں افسوسناک صورتحال کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے تحت 6000 سے زائد حریت رہنما، کارکن، صحافی اور طلبہ جیلوں، پولیس اسٹیشنز، فوجی کیمپوں اور انٹروگیشن سینٹرز میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی حالت زار کا خود جائزہ لینے کے لیے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں کا دورہ کریں۔ سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے T20 ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کے بعد مودی حکومت کی جانب سے گرفتار کیے گئے کشمیری طلبہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ 26 نومبر تک متنازع قوانین کو منسوخ کرے یا پھر نئی دلی کی سرحدوں پر ٹریکٹروں کے ساتھ ان کے سخت گیر احتجاج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نئی دلی کے سرحدی مقامات پر کسانوں کے احتجاج کو 26 نومبر کو 1 برس مکمل ہو جائے گا۔ بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اس کے پاس 26 نومبر تک کا وقت ہے، اس کے بعد وہ اپنے احتجاج میں مزید تیزی لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسانوں کو دلی کی سرحدوں سے زبردستی ہٹانے کی کوشش کی گئی تو وہ ملک بھر کے سرکاری دفاتر کو غلہ منڈیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ کچھ بات کریں گے ملک کی کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے۔ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے باعث کرونا میں دن بدن واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ملک بھر میں کرونا سے ایک دن میں 10 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,466 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,296 ٹیسٹ کیے گئے، 457 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اب تک 12,22,987 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 12,924، سندھ میں 7,569، خیبر پختونخوا میں 5,751، اسلام آباد میں 940، بلوچستان میں 356، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 740 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی کے 494 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور سے ڈینگی کے 370، راولپنڈی سے 42، گجرانوالہ سے 18، فیصل آباد 13، ملتان 6، سرگودا اور شیخو پورہ میں 4 جبکہ ساہیوال، اٹک اور قصور سے بھی 4 جبکہ ناروال بہاول نگر سے 3 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز پنجاب بھر میں ڈینگی بخار کے باعث 3 افراد جاں بحق ہوئے۔
صوبے بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 2535 مریض داخل ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے 875 مریض داخل ہیں، جبکہ پنجاب میں ڈینگی کے لیے مختص کیے گئے 2535 بستروں پر مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے لاہور میں 1660 مختص کیے گئے بستروں پر ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کی ترجمان ملیحہ شاہد نے کہا ہے کہ گزشتہ 30 سال سے افغان حکومتیں اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے دوسروں پر الزام دھر رہی ہیں۔ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ویانا میں تابکار فضلہ ٹھکانے لگانے سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے اور ویانا میں پاکستانی سفیر آفتاب احمد کھوکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں متاثر کن پیش رفت کی ہے، جوہری تحفظ کے اعلیٰ ترین معیارات پر بھی پورا اتر رہی ہیں۔ جبکہ اس موقع پر چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن محمد نعیم نے کہا کہ پاکستان کے پاس تابکار فضلے کے مربوط نظام پر عمل کرنے کا 50 سال سے زائد کا تجربہ ہے اور اسے ٹھکانے لگانے کے مستقل حل کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ لیے چلیں گے آپ کو لوک ورثہ اسلام آباد میں، جہاں قومی ثقافتی لوک میلہ اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ جاری ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے پروقار میلے کا افتتاح کیا۔ رنگوں، رعنائیوں اور ملک کی ثقافت کے امین میلے کی تفصیل آپ کو بتائیں گی صدف افسر۔ لوک میلہ پاکستانی ثقافت اور روایات کے تمام تر رنگوں سے سجایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی خوبصورت علاقائی ثقافت کو بین الاقوامی سطح پر دنیا کے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ میلے کے ذریعے پاکستان کے دیہی علاقوں کے ماہر ہنرمندوں اور لوک فنکاروں کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ انہیں معاشی خود کفالت کے لیے مضبوط پلیٹ فارم بھی ملتا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے میلے کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوک میلہ ہماری ثقافت کی پہچان ہے۔ ہمارا ورثہ ڈریسز کا بھی ہے، کھانے کا بھی ہے، ریسیپیز کا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا مل کے ایک لوک ورثہ، فوک ہیریٹیج جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس سارے کی حفاظت کرنا، اس کو ختم نہ ہونے دینا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہے۔ میلے میں تمام صوبوں کے خوبصورت پیویلین سجائے گئے ہیں، جہاں علاقے کی ثقافت، موسیقی اور روایتی کھانوں کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ہم پشتو کلچر کو پروموٹ کریں اور امید ہے کہ اسلام آباد کے لوگ ہمیں بہت پسند کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسلام آباد آئیں۔ تھاران سے آ رہا ہے، بلوچستان سے آ رہا ہے، بلوچی چاپ کرے گا، پاکستان کا ہمارا خوشی ہے، بہت خوشی ہے۔ 2 سال بعد اس طرح کے ایونٹ دیکھنے کو ملا، تو اس طرح کے ایونٹس ہونا چاہیے تاکہ دوسرے ممالک ہیں وہ سوچے کہ پاکستان کتنا پرامن اور کتنا کلرفل ملک ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے لوک ورثہ میں آرٹ گیلری کا بھی افتتاح کیا اور میلے میں لگائے گئے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ کورونا وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں میں کمی کے بعد یہ ثقافتی میلہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، اب تذکرہ ایسے شخص کا جس کی زندگی کا مقصد خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کوہاٹ میں پیدا ہونے والے صابر گل کی کراچی میں درختوں کی آبیاری کا احوال سہیل جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ عزم جواں ہو تو ضعیفی بھی کسی بڑے مقصد کے آڑے نہیں آتی۔ یہ مثال عمر رواں کی 70 بہاریں دیکھنے والے مالی صابر گل پر صادق آتی ہے۔ صابر گل گزشتہ کئی برس سے طارق روڈ اور اس کے اطراف میں 4000 سے زائد پودوں کو سیراب اور ان کی نگہداشت کر رہے ہیں۔ شہر کا خدمت کر رہے ہیں، پبلک کا خدمت کر رہے ہیں کہ شہر میں جو ہے نا ریلی ہو، آلودگی کم ہو، اس میں جو آنے والے نسلوں کو جو ہے نا فائدہ پہنچے۔ پیسہ پائے نہیں لیتا ہوں، میں جو ہے نا ابھی خود تو ریٹائر ہو گیا ہوں، ہمیں پینشن بھی مل رہا ہے، ہمارے بچے بھی کما رہے ہیں۔ کراچی کو سرسبز و شاداب دیکھنے کی آرزو مند معروف سماجی شخصیت جنید مکاتی اور ان کا گھرانہ ان درختوں کی دیکھ بھال میں صابر گل کی سرپرستی کرتا ہے۔ یہ بڑے مخلص اور ایماندار آدمی ہیں۔ ایسے آدمی میں نے زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا ہے تو ان کا دایاں ہاتھ یہی ہے۔ یہ پودے لگانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری ایک ٹیم ہے اور جو اس چیز کو سمجھتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا کراچی ایک خوبصورت ہو، سرسبز و شاداب ہو۔ 3 پہیوں والی گاڑی پر صبح سے لے کر سپہر ڈھلنے تک صابر گل جاں فشانی، لگن اور محنت سے اپنے حصے کا فرض صرف اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ شہر قائد کے عوام کو بھی درختوں کا گھنا سایہ، پرندوں کو مسکن اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی ہریالی میسر ہو، وہیں ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر شہر کا درجہ حرارت بھی کم ہو سکے۔
70 साला साबिर गुल अल्लाह ताला की मखलूक और उसकी तख्लीक़ात से मोहब्बत की मुजस्सम दास्तान है। इनका किरदार ना सिर्फ नौजवानों के लिए मिशाल राह है, बल्कि इनके काम का फ़ायदा आने वाली नस्लों को भी पहुँचेगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, पोर्टेबल मीडिया में इनकलाब समझे जाने वाले आईपॉड म्यूज़िक प्लेयर को दुनिया में आए 20 साल हो गए हैं। आईपॉड ने लोगों के तर्ज ज़िंदगी के साथ मौसीकी की सनत को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से उनकी इस रिपोर्ट में। किसी भी जगह किसी भी वक्त मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने का मौका देने वाली पोर्टेबल मीडिया डिवाइसेस की बुनियाद 1979 में वॉकमैन की इजाद से पड़ी, जिसके दुनिया भर में 38 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स फरोख्त हुए। 2001 में एप्पल ने आईपॉड मुतारफ करवाकर पोर्टेबल मीडिया का तस्वर बदल कर रख दिया। म्यूजिक से लेकर वीडियोस तक हजारों गाने प्ले, स्टोर और शेयर करने की सलाहियत रखने वाली इस डिवाइस के अब तक 40 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स फरोख्त हो चुके हैं। गुज़श्ता 20 साल में आईपॉड की 7 जनरेशन मुतारिफ हुई, जो बिलखसूस नौजवानों समेत मौसीकी के शौकीन अफराद में बहुत मकबूल हुई। आईपॉड ने लोगों के तर्जे जिंदगी के साथ साथ डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री की बुनियाद रखकर मौसीकी की सनत को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। MP3, MPEG जैसे डिजिटल मीडिया फॉर्मेट्स के फरोग का बायस बनने वाले आईपॉड की मकबूलियत स्मार्टफोन के इस्तेमाल आम होने के बाद जवाल पजीर हुई। पोर्टेबल मीडिया डिवाइसेस में आईपॉड का अरूज और जवाल दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और मकबूलियत के बदलते रुझानात की अक्कासी करता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सारा पाकिस्तान में आपको बताएं कि वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने बहावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ज़राअत के फ़रोग और किसानों की खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। कपास की पैदावार में इजाफे से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किसानों के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है, जो ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली का सबब बनेगी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने किसान कार्ड भी तकसीम किए। और नाज़रीन, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी खुशियां मिलकर मनाते हैं, जो मजहबी रवादारी की एक शानदार मिसाल है। इसी तरह दिवाली के मौके पर मुस्तहिक हिंदू बरादरी के अफराद को अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सक्खर और इसके अलावा दीगर इलाकों में दिवाली तहाइफ तकसीम किए गए। और इस हवाले से देखते हैं सक्खर से मलिक इमरान शाहिद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी मिसाली है, जहाँ मुस्लिम और दीगर अक़लियतें मिलकर अपनी खुशियाँ मनाते हैं। सक्खर के जिनपीर मंदिर में मुनक्किदा तकरीब में समाजी तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 400 से ज़्यादा मुस्तहिक हिंदू बरादरी के अफराद को दिवाली के मौके पर तहाइफ, राशन और व्हील चेयर्स तकसीम की गई। इस दिवाली के मौके पर मुस्तहिक उन लोगों फैमिलीज तक कोई राशन पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना था, ताकि वो दिवाली है इसके त्यौहार को अच्छे तरीके से मना सकें। इस इक़दाम को अक़लियती बरादरी ने बहुत सराहा। दिवाली में तोहफा दिया है, हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें व्हील चेयर दिए, मैं सुकून से चल पाऊंगी। हिंदू बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी इस काविश को मजहबी रवादारी की रोशन मिसाल करार दिया। दुनिया के लिए एग्जाम्पल है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी है। हम मुसलमान भाइयों की तकरीबात में जाते हैं और वो हमारी तकरीबात में आते हैं, मिलजुल के भाईचारे की तरह हम लोग गुजारते हैं। बिलाशुबा इस किस्म के प्रोग्राम इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। नाज़रीन, बलूचिस्तान के पसमानदा ज़िला सोहबतपुर के रिहायशी लियाकत अली सिर्फ 2 जमात ही पास है, मगर इस लड़के के पास एक ऐसा टैलेंट है जो आपको भी हैरान कर देगा। तफसील के लिए देखिए अली दोस्त पुख्ती की रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ऐसा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही टैलेंट बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के नवाई गांव मुजीब खान खोसा का रिहायशी 2 जमात पास लियाकत अली खोसा, जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो पाएगा। Welcome to and UAE condition from Abu Dhabi International Stadium. And today New Zealand versus India in match number 16. And Afghanistan top for the bowler from Rashid Khan and Mujib Rahman. First game 5 wicket Mujib Rahman. Second game and 3 wicket Rashid Khan. Very very sensible pitching and batting second. And batting first, ball first, and the no turn, no gas, no mocha. Then second batting problem defectively,
and the problems difficultly at second batting win by this wicket in the game. लियाकत अली कोसा अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटा रहा है, मगर इस नौजवान को क्रिकेट देखने का शौक जुनून की हद था। अली दोस्त भुगटी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ सोबतपुर। खबर शामिल करेंगे ब्राज़ील से, जहां दौरान तरबियत गार बैठ जाने से 9 फायर फाइटर्स दबकर हलाक हो गए। वाक़या रियासत साओ पोलो में पेश आया, जहां फायर फाइटर्स एक गार में रेस्क्यू ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक गार की छत बैठ गई, जिसके नतीजे में 9 फायर फाइटर हलाक हो गए, जबकि एक को बहिफाजत मलबे से निकाल लिया गया है। आज रुख करेंगे अफ्रीका के मुल्क एथोपिया का, जिसकी हुकूमत ने शहरियों से बागी ग्रुपों के खिलाफ हथियार उठाने और टिग्रे के इलाके में इंतहा पसंदों के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद में शामिल होने की अपील की है, जिन्होंने अहम शहरों पर कब्जा करने का दावा किया है। अम्हारा की सूबाई हुकूमत ने खित्ते में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने एथोपिया को जिबूती से जोड़ने वाली अहम शाहरा पर वाक़े कोम्बलोचा शहर पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। कोरोना वबा से अब तक दुनिया भर में 50 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी शहर बाल्टीमोर की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा तरीन अंदाजों के मुताबिक अब तक 24 करोड़ से ज़्यादा अफराद में कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वैक्सीन की मसावी तकसीम की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अमीर ममालिक अपने शहरियों को कोरोना की तीसरी खुराक दे रहे हैं, लेकिन अफ्रीकी मुल्कों में सिर्फ 5% अफराद को ही वैक्सीन लगाई गई है। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि आपको बताएंगे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। मुल्क में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैब -4, ज़ियारत कलाम स्कर्दू -1 और बाबूसर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हवाला आपने जाना, इसके साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। शाहिद नसीम और हुमा मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।